Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद और हस्ब मामूल मेरे साथ हमारे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ताहिर जमील साहब, मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब एंड जनाब राना रियाज सईद साहब. वेलकम टू ऑल टू वोटनामा प्रोग्राम खासा पॉपुलर हो रहा है. दिन ब दिन लोग इसको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और कुछ अच्छा फीडबैक भी आ रहा है. लोगों ने ये भी कहा है कि एक डिफरेंट हमें एक तो चीज़ें मिल रही हैं बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बग़ैर गाली गलौज के और बग़ैर कुछ लोगों की पार्टीज़ के नाम लिए हुए, और यही ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का. आज डॉक्टर साहब, आज का मौजू है हमारा टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत. तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, फिर डार साहब से भी यही क्वेश्चन होगा कि बेसिकली ये टेक्नोक्रेट क्या है? टेक्नोक्रेट्स क्या है? ये जो इस्तिलाह है ना, अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, ये डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल के साथ जुड़ी हुई इस्तिलाह है. ये मॉडल बुनियादी तौर पे आता है, जापान में अप्लाई होता है, फिर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में होता है. उसमें यह है कि हमने अब्रप्टली इन मुल्कों को बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके जाना है. एक तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, चीज़ें बराबर जा रही होती हैं. ये जो डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल है, इसमें फिर ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं आप, लेकिन इस किस्म के इदारों के अंदर या जो माहौल या जो रियासतें इस बुनियाद के ऊपर चलती हैं, उसमें एक्सट्रैक्शन का एलिमेंट बहुत आता है. लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके ऊपर इम्पोजिशन होती है. भी एक बंदा है, उसने सोचा ये मनसूबा है, इसको हम इस तरह बरूए कार लेके आ सकते हैं, और उसने किसी को नहीं पूछना, और हुकूमत की पावर उसके पास होती है और उन्होंने वो लोगों के ऊपर थोप देना है. और कभी हम उसकी अगर डिज़ास्टर स्टडी करें, जितने भी टेक्नोक्रेट्स के मंसूबे दुनिया में लोगों के ऊपर थोपे गए, अगर उसके साथ आप डिज़ास्टर को जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा ये लोग कितने इफेक्टिव थे और ये कितने इफेक्टिव नहीं थे. इनमें एक चीज़ नज़रअंदाज होती है, जो ग्रास रूट ग्रीवांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज होते हैं, और इट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक. ये मैं आपको बता दूँ. ज़हीर साहब, आप से जानना चाहूँगा कि बेसिकली ये क्या है, ये फार्मूला कहाँ से आया और है क्या? इनफैक्ट जिसका लफ्ज़ टेक्नोक्रेट सुनता हूँ तो मुझे फ़ौरन एक किताब याद आ जाती है. जॉन परकिंस ने लिखी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन. वो खुद हिटमैन था, और जिस वक़्त उसने इस सारे सिस्टम से बगावत की तो फिर उसने ये किताब लिखी. एंड ही वॉज ए टेक्नोक्रेट ट्रेन्ड बाय CIA इटसेल्फ. पाकिस्तान में अगर देखूं तो टेक्नोक्रेसी की इब्तिदा शायद 1951 में होती है, जिस वक़्त उसके बड़ा मशहूर एक ग्रोह था लोगों का जिसको चार का टोला कहा जाता था. जिसके उस चार के टोले ने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में सियासतदानों को हुकूमत नहीं करने देनी, और उस चार के टोले ने उसके बाद जो रिश्वतवानियाँ की, जो साजिशें पकाईं, उसका नतीजा हम मुसलसल भुगतते आ रहे हैं. जॉन परकिंस पर वापस जाते हुए, जॉन परकिंस तो एसेंशियली उन इकोनॉमिक हिटमैन्स का जिक्र करता है ना, कि जो यूरोप से या अमेरिका से या वेस्ट से या ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ की तरफ भेजे. पाकिस्तान का केस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. यहां पर ग्लोबल नॉर्थ का ट्रेंड किया हुआ, मेंटली ग्लोबल नॉर्थ के साथ अलाइन किया हुआ लोकल मौजूद था, जो कि इकोनॉमिक हिटमैन बना. आप अगर देखें तो कुछ लोग आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे कि जिस वक़्त गैर सियासी हुकूमत होगी तो वो उस हुकूमत का हिस्सा होंगे, और जो ही सियासी हुकूमत आएगी तो वो हुकूमत से बाहर निकल जाएंगे, वो वज़ीर नहीं होंगे. इवन जो सियासी हुकूमतें आई उनमें बहुत सारे तोहफे उनके सर पर थोपे गए. नाम लिए बगैर एक एडवाइज़र थे फाइनेंस पे,
فرانس منسٹر کا اسٹیٹس تھا، جس کے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیسے یہاں تک پہنچ گئے، تو انہوں نے بڑا کھل کے جواب دے دیا اس کا. انہوں نے کہا جی میرا انٹرویو اس پوسٹ کے لیے ایک ایمبیسی میں ہوا تھا، اور اس ملک کے ایمبیسڈر نے اور پاکستان کے ایک بہت پاورفل آدمی نے میرا انٹرویو کیا تھا، اور پھر ان کو فنانس منسٹر بنا دیا گیا. رانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹیکنوکریٹس کی کہیں پہ تو مکس بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے اور تاکہ وہ اپنے ایریا کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور سیاستدانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اور اس قسم کی چیز، اور یہی ہمیں بھی اسی قسم کی لالچ دی جاتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس جب آئیں گے تو وہ اپنے ایریا میں زیادہ ڈیولپمنٹ کریں گے اور زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. جی، آپ نے بات کا جو ابتدا کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی فیلڈ کے یا سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ تقریباً ہمیں ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جس میں یہ لائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو ان کا تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس جو ہوتا ہے، وہ کن اداروں کے ساتھ نیشنل یا انٹرنیشنل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ غیر سیاسی جو حکومتیں آتی ہیں ان میں یہ لوگ آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت عموماً پاکستان میں 20 25 30 سال سے کبھی کام نہیں کیا ہوتا. وہ کسی خاص بڑے اداروں کے ساتھ جن کو ملٹی نیشنل کہتے ہیں یا بائیلیٹرل جو ہوتے ہیں وہاں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی انٹرنیشنل اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، یہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں، یہاں کی انڈسٹریز کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے متعلق شاید اتنا بہتر علم نہیں ہوتا جتنا کہ سمجھا جاتا ہے. اگر ان کا کارکردگی کو سامنے رکھا جائے، خالی پاکستان ہی کی نہیں، اگر آپ یاد کریں 2008 میں اکنامک کرائسس آیا تھا ورلڈ میں، اس میں یورپین اداروں نے، ان لوگوں کی حکومتوں نے ان لوگوں کی خدمات کو تھوڑا سا زیادہ لے لیا تھا. تو اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ ڈیموکریسی پہ، جمہوریت پہ سیاسی طنز کیا گیا ہے کہ کیا سیاستدان جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو یہ کن کو سرو کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ پھر آپ کے سامنے ہے کہ بعض اداروں کو جو انٹرنیشنل تھے، یا ہمارے ہاں بھی اس قسم کا ہوا، سبسڈیز دی گئیں جو یقیناً عام شخص کے لیے بوجھ بنی. تو یہ ان لوگوں کا جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی، اپنی جگہ کوالیفیکیشن ہوں گی، جو بھی ایکسپیرینس ہوگا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوتی ہیں اس ملک کی، ہمارے پاکستان کی فار ایگزامپل، اس سے وہ شاید زیادہ قریب نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں بھی ایکسپیریمنٹس ڈفرینٹ سکسیزفل یا انسکسیزفل ہوتے ہوں گے، تو کس طرح سے، یعنی آبویسلی ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ کی تو ضرورت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر قسم کا ایکسپرٹ الیکشن جیت کے آ جائے. تو اس گیپ کو کیسے فل کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو ڈو اٹ؟ یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا کہ ہر قسم کا ایکسپرٹ جیت کے آ جائے، یہ جتنی بھی ہماری ابھرتی ہوئی جمہوریتیں ہیں یا جتنی ڈکٹیٹرشپس ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہے. جو جمہوریتیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہاں یہ بات نہیں کی جاتی. وہاں یہ سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ سپوز کر لیا جاتا ہے کہ ایک پالیٹیشین ہے، وہ جس پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بیٹھا ہے یا کانگریس کے سسٹم کے اندر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ وابستہ اس سسٹم کے اندر جو کمیٹیز ہیں اور سینٹ کی کمیٹیز ہیں، وہ اتنا وہاں پر انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، اور بہت زیادہ وہ گائیڈنس مہیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو یہ ڈکٹیٹرز کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں. پینوشے جب آیا الاندے کو گرا کے نا،
تو ملٹن فرائڈمین تھا ایک شکاگو یونیورسٹی کا اکنامکس کا پروفیسر تھا اور نوبل لاریٹ تھا. تو اس کے اسٹوڈنٹس جاتے تھے وہاں اسٹڈی کرتے تھے انفلیشن کو کیسے کم کیا جائے, اور وہ انہوں نے آخر میں جب کچھ کنٹرول نہیں ہوا تو وہی سپریشن آ گیا. پر وہ یہی کہتا تھا جی مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ میرے خلاف ہے, لیکن آپ بولیں گے نہیں, آپ اپنے سیاسی نظریے کو ایکسپریس نہیں کریں گے. یہی ایجپٹ کے اندر ہوتا ہے انور سادات کے دور میں. تو ہمارے ہاں بھی وہ جو ٹریکل ڈاؤن تھیوری آتی ہے وہ بھی انہی ٹیکنوکریٹس کی گل افشانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ڈاؤٹ کرنا کہ پالیٹیشین, دیکھیں ایک سچ ہے, ایک ہمارا ایک سچ ہوتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جمہوریت کے اندر یہ بات کی جاتی نہیں, نہ تم ٹھیک ہو نہ میں ٹھیک ہوں, نہ میں حتمی ہوں نہ تم حتمی ہو. حتمی بات وہ ہے جو ہم مل بیٹھ کے طے کریں گے. ظہیر صاحب, پولیٹیشین کی بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہے, اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اس کے ایشوز ہیں, چیزیں ہیں بہت ساری. ایک ٹیکنوکریٹ جو ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں بات یہ فکس ہے. اور یہاں ہمارے یہاں تو ایکسپیریمنٹ ایک ڈفرینٹ پرپز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ چلو یہ ایریا یہ سنبھال لے گا, یہ سنبھال, اور اس کے نیگیٹیوٹیز بھی سامنے ہیں. آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دنیا میں کس طرح سے یہ ایم این ایز یا ایم پی ایز اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں. رانا صاحب نے جو بات کی کہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں اس کا سرکاری ملازم تھا. بجٹ ڈے صبح 4 بجے مجھے کہا گیا کہ فنانس منسٹر کو یہ تقریر کا جو انگریزی میں لکھتے ہیں ہم اس کا اردو ترجمہ یہ سمجھا کے آؤ. میں نے صبح 4 بجے جا کے فنانس منسٹر کو اٹھایا. وہ سیاستدان تھے, ٹیکنوکریٹ نہیں تھے. اس کی ساری بات سمجھا چکا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاؤں گا تو مجھے کتنی گالیاں پڑیں گی. یہ سوال صرف ایک سیاستدان پوچھ سکتا ہے. جو ورلڈ بینک سے آیا اور اس نے اپنا یا ٹینیور پورا کرنے کے بعد واپس ورلڈ بینک کی جا کے تنخواہ لینی ہے, وہ ان کو اکاؤنٹیبل ہے. وہ پاکستان کی عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ پالیسی جو کسی بھی سیاسی حکومت کی ٹیم نے بنانی ہے وہ کس کے لیے بنانی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھیں گے تو پھر وہ پاکستانی عوام کے لیے بنے گی. یہاں پر اسٹیٹسٹکس بڑی مزیدار ہے. پاکستان کی 75 سال عمر ہو گئی. اس 75 سال میں سے تقریباً 65 سال ہمارا فنانس منسٹر ٹیکنوکریٹ رہا ہے, چاہے وہ سیاسی حکومت ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں پر میں نام لے دینا مناسب سمجھتا ہوں. حفیظ شیخ, وی اے جعفری, سومروز ترین بینکرز جو ہیں, شوکت عزیز, اور ایک جو پرائم منسٹر ہم نے امپورٹ کیے تھے معین قریشی صاحب. زیادہ وقت تو فنانس منسٹری انہوں نے چلائی. سیاستدانوں نے تو مر کے 5-10 سال چلائی ہے. تو کیا یہ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک بھی ٹیکنوکریٹس نہیں کیا, سیاستدانوں نے نہیں کیا, کیونکہ اکنامک مینجمنٹ ان کے پاس تھی. ایک اور چیز, ہمیں اپنے سیاستدان پر اعتماد کرنا ہے. جس کو ووٹ مل گیا وہ اعتماد کا ہی ووٹ ہے. جو ہی ہم ٹیکنوکریٹ کی بات کرتے ہیں تو کہے بغیر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدان نالائق ہیں اور ٹیکنوکریٹ چاہیے جس کے پاس علم ہے. کیا یہ کہنا مناسب ہے ہمارا؟ اور ٹیکنوکریٹ چونکہ پاکستانی عوام کو ذمہ دار نہیں ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے, تو کیا اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس کے پاس نہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے, نہ اس کے بچے پاکستان میں رہتے ہیں, نہ پاکستان میں اس کا گھر ہے, بلکہ ایک وزیر اعظم تو ایسے بھی آئے کہ ان کا شناختی کارڈ بھی پاکستانی نہیں تھا. اس کے تو کراچی میں لینڈ کیا
تو ان کو شناختی کارڈ اور پاکستان کا پاسپورٹ اس کے بعد ان کا بنا. لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جانا تھا, تو ان کے والد صاحب کی قبر کا نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے. تو جس کا ڈسٹرکٹ قصور میں کسی کے ذمہ لگایا گیا کہ قبر ڈھونڈو, اور قبر نہیں مل رہی تھی, تو انہوں نے ویسی کسی قبر پر کتبہ لگا کے تو فاتحہ کہلوا دی. تو رانا صاحب اب بتائیے کہ یہ کیا یہ امپورٹڈ جو سارا سامان ہے, سلسلہ ہے, یہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اب چلتا رہتا ہے نظام یہاں پہ. یہ کب ختم ہوگا کہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ اس گیپ کو فل کریں اور وہ اس پوزیشن پہ آئیں کہ یہاں ضرورت نہ پڑے, یا یہ کہ وہ ہیں اس پوزیشن پہ کہ دے کین ڈیلیور, ان کو راستہ نہیں ملتا؟ مختصر جواب تو یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ بہت مشکل ہے کہ لائے جائیں. آئیں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو مختصر ہے. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے, ایک ٹاپک جو آج کا نہیں ہے لیکن میرے خیال سے وہ جب ہم ٹیکنوکریٹس کو یہاں لاتے ہیں, ڈار صاحب کے الفاظ کو میں اگر چرا لوں کہ امپورٹ کیے جاتے ہیں, تو کیا وہ جو دنیا میں ایک اور سسٹم چلتا ہے جس کو اولیگارچی کرتے, کیا کہیں یہ ان کے نمائندے تو نہیں ہوتے؟ اور جب یہ ان کے نمائندے ہوں گے تو یہ کس طریقے سے سیاستدانوں کو اپنی پالیسیز بنانے دیں گے, اس پہ عمل کرنے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بائی دی وے عام طور پہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, جو کتابیں ہمارے ہاں میسر ہے یا جس زبان کے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں, اس میں چند ایک نام لیے جاتے ہیں اولیگارچی کے حوالے سے. اس میں سب سے بڑا نام آتا ہے روس کا, پھر ایران کا بھی نام آتا ہے, اس میں پھر چائنا کا نام بھی آج کل آتا ہے. لیکن شاید یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ اس کا سب سے بڑے جو گروپ ہیں اس کے اولیگارچی جو ہے, جو سب سے زیادہ جو جہاں پہ موجود ہے, وہ دو بہت مشہور جمہوریتوں میں بھی ہیں. ان میں سے ایک USA ہے, دوسرا برطانیہ ہے, اور پھر دیگر ممالک ہیں, کولمبیا میں بھی ہے. اور ہم اس کا ریپلیکا ہی ہیں. جو ہماری معیشت ہے, جو ہماری ملک ہے, جو ہماری جمہوریت ہے, اس کا ہم تو وہیں سے ادھار لے رہے ہیں نا. قوانین جو ہیں وہ تمام چیزیں وہ وہیں سے ہیں. سیاستدانوں کو اس پہ آگے آنا پڑے گا. ان کو اپنا جو وہ جب جیت کے آتے ہیں تو ان کو اسرٹ کرنا پڑے گا کہ یہ پالیسیز جو ہیں بجائے اس کے کہ امپورٹ کی جائیں یا کسی خاص گروپ کے لیے جو باہر کے بھی ہوں, شاید یہاں کے مقامی ہوں, جس کو پریویلیج کلاس آپ سمجھتے ہیں, اشرافیہ کہتے ہیں جس کو, اس کے بجائے وہ عوام کے لیے جو پالیسیز ہیں, وہ چاہے معاشی پالیسیز ہیں یا سماجی ہیں یا سیاسی ہیں یا اخلاقی ہیں, وہ یہاں کے جو گراؤنڈ ہے اس کی ریالٹیز کو, اس کی ضروریات کو سامنے رکھ کے بنانا پڑیں گی. نجیب, یہاں پر میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا. آپ کو ایک اصل واقعہ جو اکنامک پالیسی کا ہوا وہ سناتا ہوں. ارلی 70s میں حکومت پاکستان نے جنرک پالیسی بنائی فارماسیوٹیکل کے حوالے سے. اس سے پہلے پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری ملٹی نیشنلز کے پاس تھی اور بڑی ہائی پرائسز پر وہ دوائی بیچتے تھے. غریب آدمی کی ایکسیس ٹو میڈیسن ایک مسئلہ تھا. جنرک پالیسی کے تحت اب تمام دوائی والوں نے کیمیکل نیم لکھنا تھا. اپنا برانڈ نیم لکھے لیکن کیمیکل نیم لکھنا ضروری ہو گیا کہ پیناڈول کے بجائے پیراسیٹامول لکھنا ہے, اور سب نے پیراسیٹامول لکھنا, ایک ہی نام ہوگا ایک دوائی کا. اس پر ملٹی نیشنلز نے بہت شور مچایا, بہت ساری بند کر کے چلی گئی. لیکن دوائیوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. اس کے نتیجے میں ایک اور کام ہوا ہے, اور اس کام کا جنرک سکیم ختم ہو گئی, لیکن اس کا فائدہ ہم آج بھی اٹھا رہے ہیں کہ جس کے ملٹی نیشنلز بند ہو گئیں, چلی گئیں یہاں سے, تو بہت ساری لوکل کمپنیز آ گئی, انہوں نے دوائیاں بنانی شروع کر دی. اس کے پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے اس کا آلموسٹ 75% لوکل کمپنیز کے پاس ہے.
100% ملٹی نیشنلز کے پاس ہوتا تھا ماضی میں، لیکن وہ جنرک اسکیم جو بنائی گئی وہ ایک سیاستدان نے بنائی اور پاکستان کے عوام کے لیے بنائی، ایک ٹیکنوکریٹ نے ملٹی نیشنل کے لیے نہیں بنائی، اور اس کا فائدہ ہم اسکیم ختم ہونے کے باوجود اس کا فائدہ ہم آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ سو سیاستدان کی بنائی ہوئی پالیسی اور ٹیکنوکریٹ کی بنائی ہوئی پالیسی میں یہ بنیادی فرق ہے۔ بائی دا وے جنرک اسکیم کی ریورسل ایک ٹیکنوکریٹ کے ہاتھ سے ہوئی، جو ریسنٹلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈار صاحب نے تو اپنی جو آپشن ہے وہ ختم کر دی ہے، ان کو بھی ویسے ٹیکنوکریٹ میں آگے لیا جا سکتا تھا فائنانس کے میٹرز میں، تو یہ لیکن ایجوکیشن ایک بڑا، میں اگین کہوں گا کہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اور ہماری پولیٹیکل ایجوکیشن بیسیکلی ہمارے ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کو بھی ڈسکس کیا کہ وہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جس طرح ہم گلوبلی بھی دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ایجوکیشن میں انوالو ہوتی ہیں، نہ صرف اپنے کنٹریز میں بلکہ اپنی تھاٹس کو دوسرے ممالک میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں ہمارے یہ جو اپ کمنگ پولیٹیشنز ہیں ان کی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ یا ٹریننگ ود ان دا پارٹی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ ایجوکیشن ہے، ایک بندے کو ہم نے کرسی پہ بٹھانا ہے، سامنے بلیک بورڈ لگانا ہے اور اس کو سمجھانا ہے۔ پالیٹیشین جو اپنے حلقے میں موو کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کونسلر بھی کیوں نہیں ہے، وہ بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور سب کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ میں کوئی بات بتاؤں، یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں نا، یہ دیتی ہیں تھیریز، اور تھیریز نلیفائی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹسمین دیتے ہیں ڈاکٹرن، وہ نلیفائی نہیں ہوتے، وہ ماڈیفائی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ سر آپ کوئی بات No, کریں؟ بس. اچھا، Thank you so much. بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بنیادی جو ریلیٹڈ ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ یقیناً تبدیلی آئے گی اور ایسی سوچ پیدا ہوگی کہ ہم ٹرسٹ کریں اپنے سیاستدانوں پہ۔ اور اس ملک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بڑا مشکل کام کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنوکریٹ تو رسپانسیبل ہوتے نہیں ہیں، وہ تو یعنی عوام کے پاس انہوں نے جانا ہوتا نہیں ہے۔ تو سیاستدانوں کو آپ رسپیکٹ کریں، اور چونکہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ تمام سے ووٹ لیتے ہیں، آپ کے ایشوز کو سالو کرتے ہیں، تو وہاں کا لوکل مسائل جو ہیں انہیں خود بخود ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے ملک میں مزید ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اوپن کریں گی اور پڑھانے کا نظام بھی جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے ووٹ نامہ سے۔ پاکستان زندہ باد۔